वो बोझल कदमों से धीरे धीरे कदम उठाता सड़क के किनारे चल रहा था। गर्मी इस कदर शदीद थी कि आसमान पर कोई चरिंद परिंद उड़ता दिखाई नहीं दे रहा था। इक्का दुक्का गाड़ियां सड़क से गुजरती हुई जा रही थीं। बशीर ने एक नज़र इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे लोगों पर डाली, जो एसी की ठंडी हवा में बैठे इस गर्मी से दूर बिल्कुल तरोताज़ा लग रहे थे। बेसाख्ता इसकी नज़र अपने वजूद पर पड़ी। वही पुराना सा कुर्ता शलवार जिस पर जगह जगह गर्द जमी हुई थी, और अब तो पसीने से शराबूर होने की वजह से इसका कुर्ता और भी भद्दा लगने लगा था। इसने सर झटका और आगे बढ़ने लगा। इसे चंद दुकानें नजर आई थीं, जिनके बाहर लिखा था मास्क पहने बगैर अंदर आने की इजाज़त नहीं। बशीर ने फौरन अपनी जेबें टटोलीं। इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं बचे थे जो एक मास्क ही खरीद सकता। इसके बावजूद वो पुरउम्मीद सा एक दुकान के करीब जाकर अंदर दाखिल होने लगा, मगर तभी इसके मालिक ने फौरन झिड़क कर इसे रोक दिया और बोले, मियाँ, क्या चाहिए आपको? शॉप से बाहर खड़े होकर मांगिए, अंदर आने की इजाज़त नहीं। बशीर थोड़ा हिचकिचाया और फिर इंतहाई आजिज़ी लहजे में बोला कि सर, कोरोना की आई इस वबा की वजह से जिस फैक्ट्री में मैं पिछले 3 सालों से काम कर रहा था वो बंद हो गई। मैं बिल्कुल बेरोज़गार हो चुका हूँ। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और भूखे हैं। अगर हो सके तो मुझे अपनी दुकान पर कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दें। मैं बहुत मेहनती हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बशीर नज़रें ज़मीन पर गाड़े ये सब बोला था, मगर इसकी बात ख़त्म होते ही दुकान का मालिक सख्त लहजे में बोला, अरे जाओ जाओ मियाँ, रोज़ तुम जैसे कई आते हैं। अब अगर नौकरी ख़त्म हो गई तो हम क्या करें? जाओ, रास्ता खाली करो। इतना सुनना था कि बशीर शर्म से पानी पानी हो गया। इसने दुकान के मालिक का शुक्रिया अदा किया और फिर वहां से हटकर एक नज़र आसमान की जानिब देखकर आंखें मूंद कर एक गहरी लंबी सांस खारिज की। ए मेरे रब, तू तो आगा है ना मेरी इस हालत से। आखिर कैसे आगा नहीं होगा? 70 माओं से बढ़कर मुझसे मोहब्बत रखता है। मेरी शह रग से भी ज़्यादा तेरी ज़ात मेरे करीब तर है। तो फिर मेरी बेबसी को मिटाकर मुझे नवाज देना। मेरे बच्चे घर भूखे हैं, इनकी भूख मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही। बस इतना अता कर दे कि मेरे बच्चे पेट भरकर सुकून से सो सकें। बशीर ने इतना कहकर जब आंखें खोलीं तो इसकी आंखों में आंसू उभरे थे। वो बोझल कदमों से चलता हुआ कड़ी धूप से हलकान हो रहा था। वहीं एक सायादार दरख्त नजर आया तो इसकी छांव में बैठकर हाथों में चेहरा छुपाए अपने आंसू दुनिया वालों से छुपाने लगा। ये दुनिया तो बड़ी बेरहम है, अब खुदा ही मुझ पर रहम कर दे। इसके दिमाग में उस वक्त एक तूफान सा बरपा था। अगर आज भी नौकरी ना मिली तो वो एक बार फिर खाली हाथ घर गया तो अपने बच्चों की पुरउम्मीद नज़रों का कैसे सामना कर पाएगा? कोरोना की वजह से तमाम तर कारोबार और इनसे जुड़ी जिंदगियां रुक कर रह चुकी थीं। सबसे ज़्यादा मिसाइल तो इन दिहाड़ीदार मजदूरों को थे जो इतना ही कमाते थे कि रोज़ाना का राशन और अखराजात पूरे हो सकें। मालिकान ने हुकूमत के कहने पर इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए कारोबार तो बंद कर दिए थे, मगर अब बशीर और बशीर जैसे मामूली कमाने वाले अपनी बीवी बच्चों का पेट आखिर कैसे भरते? अम्मी, अम्मी, ये कोरोना कब ख़त्म होगा? वो मासूम सा 10 साला आमिर सवाल करने लगा। रज़िया ने जब ये सवाल सुना तो एक सांस खारिज करके बोली, दुआ करो बेटा, ये जानलेवा वबा जल्दी हमारी जान छोड़ जाए। अम्मी, मैं दुआ तो सारा दिन करता रहता हूँ, ये बीमारी ख़त्म ही नहीं होती। कसम से बहुत भूख लगती है। आंखें बंद करता हूँ तो कई मज़े मज़े के खाने मेरे सामने आते हैं। दिल करता है सब खा जाऊँ, मगर आंखें खोलता हूँ तो कुछ मौजूद ही नहीं होता। आज अब्बू को नौकरी मिल जाएगी ना अम्मी? एक ही सांस में आमिर ने कई सवाल कर दिए। अपने बच्चों को भूखा देखकर वो तड़प ही तो उठी थी। चारों बच्चों को अपने सीने से लगाकर वो रोने लगी और इन्हें बहलाते हुए बोली, प्यारे बच्चों की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। तुम लोग दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू को नौकरी मिल जाए, फिर हमारी सारी तंगियां दूर हो जाएंगी। आमिर और इसकी छोटी बहन जो ज़रा सियानी थी, इसने जब सुना तो फौरन खुशी से मुस्कुरा उठी। दोनों बहन भाई हाथ जोड़े दुआ करने लगे कि अब्बू को आज नौकरी मिल जाए, मगर दूसरी जानिब बशीर दुआ की तरह हाथ चेहरे पर रखे अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा था। इसे तो आज भी कोई नौकरी नहीं मिली थी। सभी इसे धुतकार कर वहां से निकाल रहे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। आखिर रज़िया ने कुछ सोचते हुए अपनी काली चादर निकाली और इसे ओढ़कर घर से बाहर निकल आई। बच्चों की भूख से निढाल हालत अब इससे देखी नहीं जा रही थी।
وہ اپنے محلے کے سب سے امیر گھروں کی جانب چل پڑی جن سے اس کی تھوڑی جان پہچان تھی۔ اسے یقین تھا کہ شاید وہاں سے کچھ پیسے یا کھانا مل سکتا تھا۔ بھوکے پیٹ کی خاطر انہیں کیا کیا کرنا پڑ رہا تھا۔ آج تک وہ خودداری اور اپنے ہی کینے میں رہے تھے، مگر اب بچوں کے لیے دونوں ہی مجبور ہو چکے تھے۔ رضیہ کئی گھروں کے باہر کھڑی دروازہ بجاتی رہی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ وہ دروازے سے ہی اس کا سوال پوچھتے، جب وہ کھانا مانگتی تو اندر سے کوئی جواب ہی نہ آتا۔ رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ رونے کے قریب تھی۔ آخر تھک ہار کر اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس سے ضبط نہ ہوا اور رو پڑی۔ روتے ہوئے منت کرنے لگی کہ بچے گھر بھوکے ہیں، ہماری کچھ مدد کر دیں، صرف اتنا کھانا دے دیں جو بچے پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ مگر اس کی بات سن لینے کے بعد سامنے بیٹھی آپا نے اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دیے۔ رضیہ کو اپنا آپ بے معنی سا لگنے لگا، کیونکہ آپا نے جس قدر مصیبتیں اور پریشانیاں سنائیں، رضیہ کو لگا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ مصیبت کے مارے ہوئے ہیں۔ آخر کار ایک گہری سانس خارج کر کے وہ اٹھی اور وہاں سے جانے لگی۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو سامنے آپا کی نوکرانی رنگ رنگ کے پھلوں سے بھری ٹرے لیے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ رضیہ بس نظریں جھکائے واپس گھر آ گئی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، مگر ابھی تک بشیر واپس نہیں لوٹا تھا۔ گھر لوٹی تو بچے اسی کا راہ تک رہے تھے۔ آخر وہ ان کو کیا جواب دیتی؟ ان بچوں کا ایک ہی سوال تھا کہ کیا آج رات بھی ہمیں بھوکا سونا پڑے گا؟ رضیہ چپ ساتھ چکی تھی۔ ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں، آخر کہاں سے لے کر آتی اتنے پیسے جس سے وہ اپنے بچوں کے لیے پیٹ بھر کر روٹی خرید سکتی۔ بچے بھوک سے کمزور ہو چکے تھے، رات ہو چکی تھی۔ آخر بچوں کو بہلانے کی خاطر رضیہ کہنے لگی کہ بچوں، کچھ دیر کے لیے آنکھیں موند لو، جیسے ہی تمہارے ابو کھانا لے کر آئیں گے میں تم لوگوں کو جگا دوں گی۔ بچے پہلے تو نہ مانے، مگر پھر بھوک اور نکاہت سے سو گئے۔ وہیں دوسری جانب بشیر سارا دن پیدل چل چل کر ہلکان ہو چکا تھا۔ اس قدر شدید گرمی کی تپش اس کے دماغ کو تو گویا پگھلا ہی چکی تھی۔ دماغ درد سے پھٹ رہا تھا اور پیروں میں موجود نیم ٹوٹا ہوا جوتا بھی اب ساتھ چھوڑتا جا رہا تھا۔ پورا شہر ویرانی میں ڈوب چکا تھا۔ اسے تو یہ خالی سڑکیں اور بند مارکیٹیں دیکھ دیکھ کر وحشت ہونے لگی تھی۔ اس جیسے کئی مجبور بے بس دہاڑی دار سڑکوں پر سارا دن مارے مارے گھوم کر نوکری ڈھونڈتے رہے تھے، مگر اب اداسی کے ساتھ گھر کی راہ لینے لگے۔ سب سے زیادہ مشکل کام خالی ہاتھ گھر جا کر بچوں سے نظریں ملانا تھا۔ سارا دن دھوپ پر چل کر اس کے پیروں میں چھالے بن چکے تھے، اس سے مزید چلنا دوبھر ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر سانس لینے کی خاطر وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ جب کچھ دیر بعد ٹھیک ہوا تو اٹھ کر دوبارہ گھر کی جانب جانے لگا۔ سارا دن شہر کی خاک چھاننے کے باوجود کسی نے اسے نوکری پر نہیں رکھا تھا۔ لاکھوں لوگ اس بیماری سے تو مر ہی رہے تھے، مگر کچھ بشیر جیسے لوگ بھی تھے جو شاید بھوک اور افلاس کی وجہ سے ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے تھے۔ آخر کار اس نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور چلتا ہوا گھر آ گیا۔ کتنی دیر وہ دروازے پر کھڑا ہو کر خود کو بچوں کے سامنے خالی ہاتھ جانے کے قابل کرتا رہا۔ رات ہو چکی تھی، گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں داخل ہوا تو ہر سو خاموشی تھی، یعنی بچے سو چکے تھے۔ اس نے ایک پرسکون سانس خارج کیا، کم از کم وہ آج رات کے لیے بچوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے تو بچ گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا کمرے میں آیا جہاں اس کی بیوی بیٹھی اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ چاروں بچے گہری نیند سو چکے تھے۔ رضیہ فوراً بچوں کے پاس سے اٹھ کر بشیر کے پاس چلی آئی۔ اس کے خالی ہاتھ کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ آج پھر وہ بغیر پیسوں کے ہی گھر لوٹا ہے۔ اب تو کہیں سے ادھار بھی نہیں مل رہا تھا، الٹا جن سے ادھار لے رکھے تھے وہ واپس پیسے مانگ رہے تھے۔ پچھلے 3 ماہ سے ہی یہ کورونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی پہلے تو اس سے خرچہ چلاتے رہے اور پھر بشیر اپنے کچھ دوستوں اور رشتہ داروں سے مانگ کر گزارا کرتا رہا۔ اب تو اس کے رشتہ دار اسے دیکھ کر ہی اپنا چہرہ موڑ لیا کرتے تھے، کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ رضیہ نے بشیر سے کوئی سوال نہ کیا اور سادہ پانی کا گلاس لا کر بشیر کے سامنے رکھ دیا۔ بشیر نے وہ پانی بھی یوں پیا جیسے مدتوں سے پیاسا ہو۔ دونوں میاں بیوی کچھ بھی نہیں بول رہے تھے، بس دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ جانتے تھے یہ مشکل وقت، یہ آزمائشیں زیادہ دیر تک نہیں ٹکیں گی، ایک نہ ایک دن ضرور ٹل جائے گا، مگر تب تک وہ شاید زندہ بچیں گے بھی یا نہیں، کیونکہ آج 2 دن ہو چکے تھے اور ان کے حلق سے سوائے پانی کے ایک نوالا بھی نیچے نہیں اترا تھا۔ وہ جس محلے میں رہتے تھے وہاں کئی گھرانے ایسے تھے جن کی حالت اس وقت بشیر جیسی ہو چکی تھی۔ اس وبا کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے کٹ کر رہ چکے تھے، لوگوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بالکل ہی بند ہو چکا تھا۔ ابھی صبح ہوئی تھی کہ محلے سے ایک شور اٹھا،
شور کی آوازیں بشیر کے گھر تک پہنچی تو یہ بکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا جو گلی سے اس قدر شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بشیر یہ سارا ماجرا دیکھنے کی خاطر بکھلایا وہ گھر سے باہر نکلا۔ باہر لوگوں کا ہجوم کٹھا تھا اور سبھی اس گھر کے آخری گلی میں موجود ایک گھر جو کہ بہت ہی بوسیدہ سا تھا اس کے باہر جمع تھے۔ نہ جانے وہاں کیا ہو گیا تھا۔ بشیر تیز تیز قدم اٹھاتا اس گھر کے باہر پہنچا۔ اس نے جب لوگوں کی باتیں سنی اور پھر ہجوم کو ہٹاتا ہوا گھر کے اندر پہنچا تو جو منظر اسے دکھائی دیا وہ دیکھ کر اس کی روح لرز گئی۔ سامنے شفیق نامی مزدور جو کہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہتا تھا مردہ حالت میں پڑا تھا۔ ایک پکی عمر کا مرد جو اس وقت اپنے صحن میں لگے ہوئے درخت کے ساتھ دوپٹے سے پھانسی لے کر لٹکا ہوا تھا، وہیں اس کے آس پاس اس کے 5 ننھے بچے زمین پر بے سدھ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے گلے اور پیٹ میں نوکیلی چیز سے وار کیا گیا تھا، وہیں اس کی بیوی بھی زمین پر گری پڑی تھی جس کے گلے میں دوپٹہ اس قدر شدید سختی سے باندھا گیا تھا گویا پھانسی دی گئی ہو۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کے یہ منظر دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ سب کیوں ہوا تھا اور کس نے کیا تھا یہ سب بخوبی واقف تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شفیق بھائی جیسے مضبوط اعصاب کے مالک اس قدر ہمت ہار جائیں گے کہ اپنے ہی بیوی بچوں کو قتل کر کے خود بھی پھانسی پر چڑھ جائیں گے۔ بشیر کے تو پسینے چھوٹ چکے تھے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس کی شفیق صاحب سے بات ہوئی تھی جو ان کو بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے، اور پھر افسردگی سے بشیر سے کہنے لگے کہ دعا کرو یہ وبا ختم ہو، ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں، بچوں کو بھوک سے نڈھال دیکھ کر میری جان نکل رہی ہے۔ بشیر جھرجھری سی لے کر رہ گیا اور باقی محلے داروں کے ساتھ مل کر ان کی تدفین وغیرہ میں ہاتھ بٹا کر واپس گھر آ گیا۔ اسے اس وقت سے خوف آنے لگا جب وہ بھی اس قدر کمزور ہو جاتا۔ بھوک سے انسانی دماغ اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ایسے ہی خیالات دکھانے لگتا ہے۔ بشیر اپنا ذہن جھٹکنے لگا اور خدا سے دعا کرنے لگا کہ میرے رزق کے اسباب کھول دے۔ اس کے دماغ میں بار بار شفیق کی بیوی اور بچے ہی گھوم رہے تھے۔ شاید موت آسان تھی اور یوں روٹی کے ٹکڑے کے لیے پل پل مرنا مشکل تھا۔ تبھی لوگوں نے ایک دفعہ ہی مار کر خود کو اس بھوک سے جان چھڑوا لی تھی۔ بشیر کی سب سے چھوٹی بیٹی بھوک کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اب تو چلنے پھرنے سے بھی دوبھر ہو چکی تھی۔ اسے تیز بخار ہو چکا تھا۔ رضیہ کو ایک اور فکر ستانے لگی تھی کہ بھوک کی وجہ سے اس کی بچی کو کچھ ہو ہی نہ جائے۔ وہ ٹھنڈے پانی سے بیٹی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ اس کے بخار میں کمی لانے لگی مگر بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بشیر نے ایک گہری سانس خارج کی اور گھر سے اس امید سے نکلا کہ آج تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور کوئی نوکری دلوائیں گے۔ وہ دل میں کلام پاک کا ورد کرتا ہوا سڑک پر ایک بار پھر نکل آیا اور لوگوں کی منتیں کرتے ہوئے نوکری مانگنے لگا۔ آج تو وہ طے کر چکا تھا اگر اسے لوگوں کے قدموں میں بھی گرنا پڑا تو وہ گر جائے گا، مگر آج کھانا تو لازمی گھر لے کر جائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کئی جگہ پر گیا اور لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر نوکری مانگنے لگا، مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی، الٹا دھتکار کر وہاں سے نکال دیا۔ ایک شفاق دل شخص کے سامنے اس نے اس قدر منتیں کیں کہ اس شخص نے اسے دھکا دیا تو وہ زمین پر گر گیا، مگر اس کے باوجود وہ دوبارہ نوکری مانگنے لگا تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، ورنہ نہ جانے یہ دنیا اس قدر ظالم کیوں ہو چکی ہے کہ کسی کو بھی اس کی اس حالت پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ بے بسی سے چلتا ہوا ایک طرف جانے لگا۔ اس کے پیروں میں موجود جوتا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بامشکل گھسیٹتا ہوا چلتا رہا، مگر جب اس نے جواب دے دیا تو اس نے جوتا پیروں سے اتار کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اسی دوران ایک میدان میں چند کھجور کے درخت لگے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس نے بغور دیکھا تو ان پر کچھ کھجوریں موجود تھیں۔ بشیر میں تو گویا جان میں جان آ چکی تھی۔ وہ فوراً ان درختوں کے پاس گیا اور دیکھنے لگا اگر وہ کسی طرح درخت پر چڑھ کر کھجوروں کو توڑ لائے تو آج اس کے بچے ان کھجوروں کو کھا کر اپنی تھوڑی بہت بھوک مٹا سکتے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے بشیر کو امید کی کرن نظر آئی۔ وہ آج سے پہلے درخت پر نہیں چڑھا تھا، مگر آج اس نے ہمت کی اور درخت پر چڑھنا شروع کیا۔ اس نے وہیں زمین پر پڑا شاپر اٹھایا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ کھجور کے درختوں کی سخت کھدری جلد اس کے پیروں پر چبھ رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں تھا، اس کے پیر کئی جگہ سے چھلنی ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ 2 مرتبہ واپس زمین پر بھی گرا، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ کھجور کے درخت پر چڑھا۔ وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بہرحال ہمت نہ ہاری اور کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوروں کو توڑا جنہیں اس کے بچے کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ بشیر کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ درخت سے اترا تو زمین پر گیا کیونکہ وہ بے تحاشا ہانپ رہا تھا۔
اس کے پیروں سے خون گر کر زمین کو بھی آلودہ کر رہا تھا، مگر اسے اپنے درد کی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو خوش تھا کہ اسے کھجوریں مل گئیں، آج اس کے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے۔ وہ خوشی سے رونے لگا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور گھر کی جانب جانے ہی لگا تھا کہ تبھی ایک بڑی سی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا آخر کون تھا یہ شخص، مگر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک پل کو چونک گیا۔ یہ تو شہزاد تھا، اس کے بچپن کا دوست۔ کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ دونوں دوست ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرے سے لپٹ گئے، کیونکہ وہ کئی سالوں بعد ایک دوسرے سے یوں مل رہے تھے۔ شہزاد ایک بڑا بزنس مین بن چکا تھا اور اپنی زندگی کا ایک حصہ اس نے دوسرے ملک ہی گزارا تھا۔ اب اتنے سالوں بعد جب وہ پاکستان آیا تھا تو اچانک اس کی ملاقات بشیر سے ہو چکی تھی۔ بشیر اپنے دوست کو دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا اور پھر اسے لے کر اپنے گھر آیا۔ شہزاد نے ایک پل میں ہی بشیر کی حالت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہاں سے کچھ دوری پر کھڑے کتنی دیر سے درخت سے کھجوریں توڑتا ہوا وہ اسے دیکھ رہا تھا، جو بار بار گرتا پھر چڑھتا ہوا پاؤں سے زخمی ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود ہمت نہیں ہارا تھا۔ وہ تو جب قریب آیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو اس کے بچپن کا دوست تھا۔ بشیر بھی کچھ کم پڑھا لکھا نہ تھا، مگر نوکری سے اس کی پڑھائی کے مطابق نہ ملی تھی۔ بشیر اپنے دوست کو گھر لے آیا، دونوں کتنی ہی دیر ماضی کی باتیں کرتے رہے۔ بشیر نے اپنے دوست پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ آج اس کے گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کو موجود نہیں ہے، بلکہ وہ تو کئی روز سے بھوکے بچوں کے لیے کھجور توڑ کر لایا تھا۔ اس نے وہ کھجوریں جا کر بچوں کو تھمائی تھیں اور کہا کہ لو بچوں، پیٹ بھر لو۔ بچوں کو چہرہ کھجوریں دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ سب کھجور اٹھا کر کھانے لگے، مگر بشیر کو اپنے دوست کے سامنے تھوڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ یہ گھر تو اس کے شایان شان نہیں تھا۔ وہ تو بہت ہی امیر تھا اور کتنی کمپنیوں کا مالک تھا۔ کچھ دیر گزری اور شہزاد واپس جانے لگا تو بشیر نے رسمی سے انداز میں کہا کہ کھانے کا وقت ہے، کھانا کھا کر چلے جانا۔ پہلے تو شہزاد نے منع کیا، مگر پھر جب دوسری دفعہ رسمی طور پر بشیر نے کہا تو شہزاد رک گیا اور بولا کہ میں کھانا کھا کر ہی چلا جاتا ہوں۔ اس پل بشیر کے ہوش اڑ چکے تھے، کاش وہ گنگا ہی ہوتا۔ اس نے تو رسماً کہا تھا، اسے کیا خبر تھی کہ وہ شہزاد سچ مچ ہی کھانے کے لیے ٹھہر جائے گا۔ وہ پریشان سا بیوی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اب شہزاد کو کھانے کے لیے کیا دوں، میں تو اسے کھانے کے لیے روک چکا ہوں۔ بیوی بھی یہ بات سن کر پریشان ہو چکی تھی، گھر میں تو پانی اور کھجوروں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہ تھا۔ بشیر شدید شرمندہ ہوا تھا، مگر اب کیا کرتا، جو اس کی حقیقت تھی وہ اس کے دوست کے سامنے تھی۔ اس نے ایک پلیٹ میں بچوں سے کھجوریں لے کر رکھیں۔ بچے ترستی نظروں سے ان کھجوروں کو دیکھنے لگے، مگر ان کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا، وہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں اور مہمانوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔ بشیر نے سادہ پانی اور کھجوریں لا کر شہزاد کے سامنے رکھ دیں۔ شہزاد بغور ان کھجوروں کو دیکھ کر مسکرایا اور پھر بشیر کے ساتھ مل کر وہ کھجوریں کھانے لگا۔ اس نے صرف 2 ہی کھجوریں کھائیں اور پھر باقی بشیر کو واپس کر دیں۔ بشیر شرمندہ سا بیٹھا تھا۔ جب شہزاد نے اسے کہا کہ چلو میں تمہیں اپنی کمپنی دکھاتا ہوں، بشیر نے اپنا حلیہ تھوڑا درست کیا اور وہ کھجوریں بچوں کو دیکھ کر شہزاد کے ساتھ چلا گیا۔ شہزاد نے اسے اپنا تمام تر کاروبار دکھایا اور پھر کہنے لگا کہ مجھے ایک پرسنل سیکرٹری کی ضرورت ہے، جو میرے تمام تر معاملات، میرے خاص کاغذات کو اپنے پاس سنبھال کر رکھے اور میرا دایاں بازو بن کر رہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو۔ بشیر تو حیرانگی سے شہزاد کو دیکھنے لگا تھا، اسے تو کتنی دیر جواب ہی نہ سوچا تھا۔ شہزاد کہنے لگا کہ تنخواہ میں تمہیں تمہاری مرضی کی ہی دوں گا، تم میرے دوست ہو۔ اس پر بشیر کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور دل میں اس کے دوست کا مقام اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، جسے چھپانے کی خاطر وہ شہزاد کے گلے لگ گیا اور رونے لگا۔ شہزاد جیسے دوست واقعی دنیا میں بہت کم تھے، جو اپنے سفید پوش دوستوں کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیتے اور ان کی مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ اس روز بشیر کو نوکری مل چکی تھی اور پھر ایڈوانس سیلری بھی اسے مل گئی تھی۔ وہ خوش تھا اور بے تحاشا خوش تھا۔ اس نے اپنے دوست کو دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ وہیں دوسری جانب شہزاد ایک اور نیکی کر کے خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔